अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। और आज का हफ्ता है अवैस सलीम के नाम, और तजिया निगार हैं और बहुत गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पर। अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। आपका शुक्रिया। आपने देखा पिछले हफ्ते मैं तो चाह रहा था कि आपको जल्दी लूं क्योंकि इतनी खलबली मची हुई थी पाकिस्तान की सियासत में। हर वक्त हर एक घंटे बाद एक लगता है कि ट्रम्प वहां पर ऑलवेज जिंदा रहते हैं जैसे यहाँ पर रहते थे। तो हमने देखा कि पीडीएम में हल्का फुल्का इंतशार आया, और उसके बाद ये इंतशार बढ़ते बढ़ते हम समझते थे कि शायद शायद ये कोई सेटलमेंट चल रहा है, लेकिन उसके बाद तल्ख जो हैं जुमले कसे गए। उसके बाद बिलावल साहब को भी कुछ हो गया, और फिर हमें बज़ाहिर ये नज़र आया कि पीडीएम का अब पीपीपी से ताल्लुक ख़त्म होता चला जा रहा है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। क्या करें, क्या कहेंगे? आपने ट्विटर पे, दूसरी जगहों पे मुख्तलिफ लोगों के तज्जिए देखे, आपका क्या तज्जिया होगा इस पे? जी शुक्रिया आसिम। देखिए, जो पीडीएम की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इस पर शायद कुछ लोगों को हैरत हुई हो, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। साइकोलॉजी में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो किसी न किसी मफाद के तहत इकट्ठे होते हैं, और जब वो मफाद उन्हें उस तरह से सामने नजर नहीं आता या उसकी जगह कोई और मफाद उसकी जगह ले लेता है, तो वो फिर इसी तरह एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं। अब अगर आप पीटीएम या इसके जो इस वक्त इनकी आपस में जो खटपट चल रही है, ये तो बहुत रीसेंट फिनोमेना है। अगर आप 20 साल पीछे चले जाएं, तो जब हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा था, तो उस वक्त बेनज़ीर एक तरह से नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ सफारात थी, वो मुल्क से बाहर थी। लेकिन उस वक्त जब उनको ये नजर आया कि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत जो है वो दोनों को सियासत से बाहर निकालना चाहती है, तो दोनों फिर इकट्ठे हो गए। दोनों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, दोनों ने एक कटी स्ट्रगल की। मैं उस जमाने में पाकिस्तान में था, हमने इनके जलसे कवर किए थे जब दोनों जमातें जो हैं वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जुलूस निकाला करती थी। जो लॉयर्स मूवमेंट थी उसमें ये दोनों इकट्ठे रहे, बल्कि उस वक्त तो इमरान खान भी इनके साथ थे। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, तो हमने देखा कि जो दोनों जमातों की अपनी अपनी सियासत है, और जो सियासी मफादात हैं वो एक तरह से फिर सामने आ गए। और बड़ी मशहूर वो स्टेटमेंट है आसिफ जरदारी साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुआहदे जो हैं वो कोई कुरान और हदीस तो नहीं होते जिनको तोड़ा ना जा सके। नवाज शरीफ जो है उसी जमाने में मेमो गेट में काला कोट पहनकर एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सो ये जो है किसी न किसी मफाद के तहत ये चलता रहता है। मुझे इस पर कोई हैरत नहीं हुई। जैसे मैंने पहले कहा, पीडीएम में भी जब ये लोग इकट्ठे हुए थे तो दोनों के मफादात अलहदा थे। दोनों इस वक्त, मैंने कुछ अर्सा पहले इस पर एक वीलॉग भी किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि हुकूमतें जो हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में कभी जलसों से नहीं गिरा करती, खास तौर पर उस वक्त जब उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का इशारा ना हो, जो कि इस वक्त नहीं था। इस वक्त इनका मफाद बड़ा वाज़ेह था कि हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से अपने लिए कोई ना कोई कंसेशन लिया जाए और हुकूमत को थोड़ा सा पुश बैक किया जाए। और ज्यादा बड़ा मकसद ये था कि अगर ये जमातें इस वक्त जिस तरह से एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स पीटीआई कर रही है, अगर ये हाथ पे हाथ रख के घर बैठ जाएं और अपने हामियों को ये ना बताएं कि हम भी मैदान में मौजूद हैं और हम भी मुकाबला कर रहे हैं, तो हम ही भी एक तरह से डिसहार्ट होते हैं। सो ये वो बुनियादी मकसद थे जिसकी वजह से ये इकट्ठे हुए थे। अब जो गलती इन्होंने की वो ये की कि शुरू में ही इन्होंने अपना रेटरिक जो है, जो एक अवामी बयानिया बनाया, उसको इस हद तक इंटेंसिफाई कर दिया कि वहां से पीछे हटना इतना आसान नहीं था और उसको लेकर आगे चलना भी मुमकिन नहीं था। अब उसमें से एक जो मफाद था, अगरचे मियाँ साहब के लंदन जाने से पहले का ये फिनोमेना है, पीडीएम उसके बाद बनी, लेकिन जो पीएमएलएन का उसमें से एक
وہ پیش نظر چیز تھی کہ شاید ہم اپنے کیسز میں کچھ ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہ تھوڑا بہت تو ہمیں نظر آیا، لیکن بہت حد تک جو ہے وہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اگر دوسری طرف یہ نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیپلز پارٹی کو واحد اشارے مل رہے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ نہ کبھی کسی کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں، نہ کبھی پورے کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک طرف اگر وہ کسی پر پریشر بڑھاتے ہیں تو دوسرے کو تھوڑی سی ڈیل دیتے ہیں. سو اس وقت جو پیپلز پارٹی نے اس سے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا ہے، اور ان کی جماعت کا ایک بڑا پرانا 85 کے انتخابات کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور بے نظیر بار بار اس کا اظہار اس کے بعد کرتی رہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں پارلیمنٹ کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اسمبلیوں سے باہر نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اسمبلیوں کے اندر رہ کر اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. سو ایک طرح سے جو پیپلز پارٹی نے سٹانس لیا ہے وہ تسلسل ہے اس چیز کا جو اس سے پہلے وہ کہتے آ رہے ہیں. اب اس نظام میں سٹیک جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا زیادہ ہے. ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اور اگر وہ حکومت چھوڑ دیتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے پاس جن کی اس وقت اسمبلی میں اتنی زیادہ نمائندگی نہیں ہے، یا یا پی ایم ایل این کے پیچھے لگ جاتے ہیں جن کی نمائندگی کسی حد تک تو ہے لیکن وہ حکومت میں نہیں ہے، وہ اپوزیشن میں ہے، تو شاید پولیٹیکلی پیپلز پارٹی کے پاس لاس زیادہ ہوگا باقی کسی بھی جماعت کی نسبت، کیونکہ کل کو دوبارہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر انہیں شاید زیادہ سے زیادہ سندھ میں ہی حکومت ملے گی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ملے گا. سو یہ وہ میرا خیال ہے کہ پوائنٹس ہیں جن پر ان پارٹیوں میں آپس میں رفٹ پیدا ہوئی. اس کے اشارے پہلے سے مل رہے تھے لیکن یہ اوپن میں اس طرح سے نہیں آئے تھے جتنے اب آ گئے. ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ابھی آپ نے باتوں باتوں میں انڈیا اور پاکستان کا سوال کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کو بھی بتا دیں. میمو گیٹ کا ذکر کیا آپ نے، اور آپ کو جب آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے میمو گیٹ آپ یہیں واشنگٹن میں تھے شاید، اور یہ کیس کس طریقے سے گیا تھا پوری دنیا میں، جس طریقے سے مشہور ہوا تھا اور لگ رہا تھا پتہ نہیں کس کو پھانسی ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی اس کیس کو آگے بڑھایا گیا اور دیکھا کہ تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے کوئی بازگشت سنی ہے اس کیس کی اب تک، یا وہ دبا دیا گیا؟ دیکھیے یہ سارے جو آپ میمو گیٹ ہو جائے یا ڈان لیکس ہو جائے، یا اگر آپ تاریخ میں پیچھے چلے جائیں، ہم اکثر یہ قصہ سنتے ہیں کہ بے نظیر سیکیورٹی رسک تھیں کیونکہ انہوں نے ایک سکھوں کی لسٹیں جو ہیں وہ راجیو گاندھی کے حوالے کر دی تھیں. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا. یہ تمام وہ بیانیے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان کو ایک خاص طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں سے کوئی نہ کوئی سیاسی مفاد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے ہمارے ان اداروں کو جو اپنے آپ کو غیر سیاسی کہنا پسند کرتے ہیں. اور جب وہ مفاد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اسے ایک طرح سے بیک برنر پر رکھ دیا جاتا ہے. اب جو پچھلے چند دن میں جو باتیں بار بار ہوتی رہی، میں ریسنٹ میموری کی بات کرتا ہوں، آپ میمو گیٹ کے ساتھ بھی اس کو لنک کر سکتے ہیں کیونکہ میمو گیٹ میں بھی اسی طرح جمہوری اداروں کا اور سول ملٹری کانفلکٹ کا ذکر تھا. ڈان لیکس کا جو بیانیہ بنایا گیا اس میں بھی پاکستان اور بھارت کے بہتر تعلقات کی، اور خاص طور پر جو پاکستان پر الزامات لگائے جاتے ہیں کراس بارڈر ٹیررزم کے، اس کا ذکر تھا. لیکن جب سیاستدان وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ غدار کہلاتے ہیں. اور اب جب پاکستان کے آرمی چیف نے ایک طرح سے وہی بات کی ہے تو اس کا سب نے خیر مقدم کیا ہے، اس پر کوئی معترض نہیں ہوا. اب ہم یہ باتیں بھی سن رہے ہیں کہ شاید پاکستان اور بھارت چائنا کے ساتھ مل کر کوئی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز کریں. سو یہ وہی بات ہے جسے وہ ہمارے سرائکی، میرا تعلق سرائکی خطے سے ہے تو وہاں یہ محاورہ ہے کہ جو من بھاتا ہو اس کی ہر بات آپ کو بھاتی ہے، اور جو آپ کو دل سے پسند نہ ہو
وہ چاہے سونے کا بھی بن کے آ جائے تو آپ کو اس کی ہر بات بری لگتی ہے. اچھا، میں یہی کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ مودی کا عمران خان کے پاس خط بھی آیا، اور اس کے بعد ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف نے کہا، لیکن اس کے بعد نواز شریف کی پرانی تقریریں جو ہیں گردش کرنے لگیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک طوفان بدتمیزی مچ گیا. اور نواز شریف نے بھی، آپ نے سنا ان کا خطاب، بڑے غصے میں تھے کہ یہ تو میں سالوں سے کہہ رہا تھا. اور آپ نے جو ابھی لفظ کہا ہے، آخری جو سینٹنس کا آپ کا ہے کہ جو جس وقت چاہیں آپ، مرضی پر ہے کہ کوئی بھی چیز ایک ہوتی ہے، اس کو جب دل چاہے اچھا کہہ دیں چاہے برا، یہ مرضی ہونی چاہیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے مسنگ پرسن پہ کوئی تقریب ہوئی تھی، اس میں بڑے سخت الفاظوں میں اسٹیبلشمنٹ کو، میں نے شاید اپنی زندگی میں اتنے سخت الفاظ نہیں سنے. آپ کیونکہ زیادہ ایکٹیو رہے، پرائیویٹ محفل میں تو چل جاتا تھا، ہر کوئی اپنی دل کی بھڑاس نکالتا ہے، لیکن جس طرح مطیع اللہ جان یا جس طریقے سے حامد میر اور دوسرے لوگوں نے قصے سنائے، اور تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک دھواں سا اٹھ رہا ہے، چنگاری سی لگی ہے، کیا آگ بننے جا رہی ہے، یا بس پارٹ آف لائف ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑے دنوں بعد نئی چیز شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں عاصم، ہمارے ملک میں سول ملٹری کانفلکٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک حقیقت رہا ہے، اور میں اس میں صرف ایک فریق کو قصوروار نہیں سمجھتا، میں دونوں فریقوں کو قصوروار سمجھتا ہوں، جیسے ہم نے شاید پچھلے پروگرام میں بات بھی کی تھی. لیکن جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے کسی بھی ایک میچ میں، ظاہر ہے اس کا بیانیہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا بیانیہ جو ہے وہ زیادہ بائی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں معاشرے میں، اور ان کا ہمیشہ سے جو مطمع نظر رہا وہ یہ رہا کہ ہم سب کچھ کرتے بھی رہیں لیکن ہم پر کوئی الزام بھی نہ آئے. اب یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ ایک طرح سے ہمارے ان اداروں کے لیے بھی ایک کاز فار کنسرن ہے کہ وہ ساری باتیں جو پہلے اشاروں کنایوں میں ہوتی تھیں یا بند دروازوں کے پیچھے ہوتی تھیں، اب وہ باتیں بالکل اوپنلی ہونی شروع ہو گئی ہیں، نہ صرف میڈیا میں آنی شروع ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، معاشرے میں ڈسکس ہو رہی ہیں، عام لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سب اس کو ڈسمس کر رہے ہیں، لوگ کوسچن اب کرتے ہیں. تو کیا یہ ان اداروں کے مفاد میں ہے؟ اب اس میں دو طرح کی حکمت عملی اڈاپٹ کی جا سکتی ہے. ایک وہ ٹریڈیشنلی کرتے رہے ہیں کہ اس کو طاقت سے دبایا جائے، کسی بھی اٹھنے والی آواز کو جو ہے وہ ایک اس کو یا غدار کہا جائے یا کوئی ایسا بیانیہ دیا جائے جس کی وجہ سے اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، جیسے وہ سیاست دانوں کو تاریخی طور پر کرتے رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا فائدہ اس طرح سے نہیں ہوا ان اداروں کو جس طرح سے وہ لینا چاہ رہے تھے. اگر وہ فائدہ ہونا ہوتا تو شاید مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی سیاست اب تک ختم ہو گئی ہوتی. اب ہمیں بارہا بتایا جاتا ہے، اگر میں مثال کے طور پر یہاں استعمال کروں، کہ نواز شریف جو ہیں ان کا کاروباری مفادات تھے بھارت میں. تو میں اس پر ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی پاناما کیس کے بعد، جس نے مختلف بر اعظموں میں پھیلے ہوئے ان کے کاروباروں کا سراغ لگا لیا، پورا ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیش کیا. اگر بھارت میں کاروبار ہوتا شریف خاندان کا تو وہ بھی وہ نکال کر لے آتے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ شریف خاندان کی شوگر ملوں سے بھارتی جاسوس برآمد ہوئے ہیں. اگر وہ بھارتی جاسوس برآمد ہوئے تھے تو کیا وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو بتائے بغیر کہیں غائب ہو گئے؟ ان پر کوئی کیس نہیں چلایا گیا، کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی. کلبھوشن کو تو جب ہم نے پکڑا تھا تو ہم نے اس پر کیس چلایا، پوری دنیا نے دیکھا، تو یہ جاسوس کہاں گئے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ایک انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ ہم آج کل ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس میں پرسپشن فیکٹ سے زیادہ میٹر کرتا ہے، اور لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں اور اس کو لے کر وہ آگے چل پڑتے ہیں. اور آپ ہر ایک کو تو ظاہر ہے
اس طرح سے کلیریفائی نہیں کر سکتے. جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ ظاہر اپنی جگہ حقیقت ہے, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اس پر جو فیصلہ ہوا وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ان کو ثابت کرنے کے لیے جو یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے جس میں حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں, اس پر مجھے بہت شدید اعتراض ہے. بالکل بالکل. اس کی ایک مثال ابھی آپ جو بات کر رہے تھے عزیر بلوچ ہے, جن کو ایران سے پکڑ کے لایا گیا تھا اور کس قسم کے سنگین الزامات لگائے گئے تھے, اور کس طرح ان کو جو ٹی وی پہ بیٹھتے تھے 7 بجے سے لے کے رات کے 11 بجے تک ہر چینل پہ عزیر بلوچ کی دہشت گردی کے قصے سنائے جاتے تھے. آج وہی عزیر بلوچ ایک کے بعد ایک جو ہے مقدمے سے فارغ ہو رہے ہیں. راؤ انوار کہاں گئے؟ جو یہ جو پرسپشن ہے ہمارے ہاں, یہ تو ایک بات سے بات نکلی تو میں نے اس کا ذکر کر دیا. ابھی ایک دم ٹویٹر پہ لگا جی 90,000 درخت کاٹ دیے گئے, ملتان میں DHA بن رہا ہے, اور باقاعدہ درخت کٹتے ہوئے دکھائے گئے, باقاعدہ درخت کو اٹھا کے اس کی لکڑیاں یقیناً بیچی گئی ہوں گی, جس پہ ایک ٹویٹر میں کسی نے بڑے مزے سے کسی نے لکھا کہ جناب آپ کو نہیں پتا کہ DHA اس سے زیادہ درخت جو ہے اپنی آبادی میں بعد میں لگائیں گے. تو انہوں نے کہا جی ہاں, DHA کراچی ہم نے دیکھا ہے, وہاں پر تو وہاں کے پھل فروٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. طنزیہ باتیں چل رہی تھیں. تو یہ جو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو کاؤنٹر کرنے والی بات ہوئی تھی, اسلام آباد میں نیوی کلب جب بنا, آپ نے دیکھا کہ کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا, لیکن اس کے فوراً بعد جھاگ کی طرح سب کچھ بیٹھ گیا. یہ جو اور پھر ابھی حامد میر یا مطیع اللہ جان جو ہیں, ان لوگوں نے جیسے کہا کہ اب عدالتیں بھی جو ہیں وہ خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت اور ان کا ذکر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ مطلب وہ انڈر ان کے کام کرنے لگے ہیں. تو یہ جو ایک پرسپشن ہمارے پاس چلا گیا ہے, اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ PTV نے کچھ نہیں کیا, ISPR نے تمام کوئی 25 یا 30 کے قریب سانگ بنائے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کے انٹرویوز لیے ہیں. یہ کام PTV کا ہے, جو کہ اربوں روپے لوگوں کو بجلی کے بل میں جو ہے وہ ہر ایک کو دینا ہی دینا ہے, یہاں سے انکاری کوئی نہیں ہوتا, جو کہ 35 روپے ہے اور تھا اب میرا خیال ہے 100 روپے ہو گیا ہے. تو یہ ان سب چیزوں کو ہم یہاں سے بیٹھ کے جب دیکھ سکتے ہیں, پاکستان میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ جو آپ کو 8-10 چیزیں میں نے گنا دی ہیں ایک ساتھ, میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ تبصرہ ضرور کریں آپ. دیکھیں, یہ جو اس قسم کے واقعات آپ کو نظر آتے ہیں, یا کہیں لوگ معترض ہوتے ہیں, کہیں لوگ تھوڑا بہت سوال اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا کر, یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں لیکن ظاہر ہے اتنی زیادہ عام نہیں تھیں, کسی کے سامنے نہیں آتی تھیں. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک طرح سے اپنا میسج یا اپنا اعتراض دنیا کے سامنے رکھنا آسان ہو گیا ہے. ان تمام جو آئسولیٹڈ انسیڈنٹس جن کی آپ نے بات کی, ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آپ پریشر کوکر کے اوپر ڈھکنا جتنا مرضی دبانے کی کوشش کریں, لیکن ایک سیٹی جو ہے ہلکی ہلکی بجتی رہتی ہے. یہ وہ سیٹی ہے جو بج رہی ہے, لیکن یہ معاملات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنا ویٹ پل نہیں کریں گے. اور ویٹ پل کرنے سے میری مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جلسے کرتے رہیں اور وہ حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے رہیں سلیکٹڈ کے نام پر. میرا مراد یہ ہے کہ وہ جو دعوے کرتے ہیں ان دعووں کو حقیقت میں پورا کرنے کی کوشش کریں, ایک مورل ہائی گراؤنڈ لینے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ ان کو ایک اخلاقی برتری حاصل ہو جائے گی تو پھر وہ جو سپیس ہے وہ آہستہ آہستہ کھینچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ امکان بڑا مشکل ہے کہ ایک ادارہ جس نے اتنے لمبے عرصے تک طاقت انجوائے کی ہے وہ اپنے طور پر خود سارا کچھ چھوڑ دے. بالکل یہ والی باتیں آپ نے جو کی نا, کہ لیکن یہ باتیں ہمارے پارلیمنٹ اور اپوزیشن کو سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ وہاں پہ اپوزیشن جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے. وہ آپ والی بات صحیح ہے کہ انفارچونیٹ ہے, اور اسی لیے ہمارے ان طاقتور اداروں کو بھی یہ معلوم ہے کہ جب ہم کسی کو سٹینڈ اپ یا سیٹ ڈاؤن کہیں گے اور اباؤٹ ٹرن کہیں گے تو وہ ہمارے
حکم پر عمل کرنے کو تیار ہوں گے وہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پی ڈی ایم میں بھی ابھی اس وقت آپ کو جو معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اس میں بھی اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. بالکل. آخری سوال، اگر اس جواب میں سے آپ کے کوئی سوال نہ نکلا تو پی آئی اے پاکستان کا وہ ادارہ ہے. ہم پی آئی اے کو اس لیے جانتے تھے کہ دو ٹیمیں ہوتی تھیں پی آئی اے ہاکی کی بیسٹ ٹیمیں، پاکستان کسٹم اور پی آئی اے، اور میں کسٹم میں ہوتا تھا. تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ جس طریقے سے پی آئی اے کے مزے ہوتے تھے پلیئرز کے، اور اسپیشلی جو ان کے پاس ایک تھا کہ جی وہ پوری دنیا میں ٹریول کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس نہیں تھے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف گورنمنٹ آئیں اور پی آئی اے پہ زوال شروع ہوا. اور اس دور میں ارشد ملک کے بعد ہم نے دیکھا ایئر مارشل ارشد ملک جب آئے، کیونکہ اس کے بعد کچھ جو 97 لوگوں کا جہاز جو ہے ماڈل کالونی میں گرا تھا، اور جب ان کے شہدا جو ان کے لواحقین ہیں ان سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا، کیونکہ پاکستان کی جو میڈیا تھا اس کو دبا دیا گیا تھا. پی آئی اے کی کوئی خبر اس پورے میڈیا پہ نہیں چل رہی تھی. تو پھر ہم نے یہاں سے شور مچانا شروع کیا، تو اکا دکا ٹی وی چینلز نے بھی وہاں پر باتیں کرنی شروع کی. ابھی پرسوں میں نے انٹرویو کیا تھا آفیسر ایسوسی ایشن پی آئی اے کے صفدر صاحب سے، جنرل سیکرٹری ایک بہت اہم عہدہ ہوتا ہے. انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر بتایا کہ ایئر مارشل کی ٹیم کے ساتھ جو ونگ کمانڈر اور دوسرے لوگ آئے کہ 7-8 لوگوں نے پی آئی اے کو تباہ کر دیا، اور آپ کو جس طریقے سے جبری ریٹائرمنٹ دیا ہے، اور جو ٹرانسفر کا وہ ہے کہ جی ہم آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے، آپ جو ہے نا یہاں سے آ کے ہمیں یہ گولڈن ہینڈ شیک لے لیں. آپ جنوری میں گولڈن ہینڈ شیک تک کے پیسے ملنے چاہیے تھے، وہ نوکریاں بھی گئیں ان کی، نہ گولڈن ہینڈ شیک کے پیسے ملے. ایون جو جہاز گرا تھا ان کے لواحقین کو اس کے پیسے نہیں ملے. یہ جو اتنی لائن سے ایک کے بعد ایک جو ایئر مارشل ارشد ملک کی ایک ہٹ-درمی نظر آئی، اور ہم نے دیکھا کہ اگر اس جگہ کوئی سویلین بیٹھا ہوتا آج تو اس کے پرخچے اڑ جاتے. لیکن پاور اور بوٹ کی پاور سے جو انہوں نے بتایا کہ جناب آپ کو تڑیاں وہ اپنی ایجنسیوں کے تھرو آپ کو صحیح کر دیتے ہیں. ایک جنرل سیکرٹری کے اوپر انہوں نے 4 ارب روپے کا سو کیا ہے کہ جی یہ ہماری جو ہے نام کو خراب کر رہا ہے. اب دیکھیں کوئی وہ نہیں ہوا. تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، پھر میں آپ سے ایک دفعہ پوچھوں گا کہ پی آئی اے کو لگتا ہے آپ کا کہ بچ جائے گا؟ جس طریقے سے غلام سرور نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی، سی این این جو ہے ہنس کے انٹرویو دے رہا تھا، اور اس کے بعد جو لیگل پاکستانی پائلٹ دوسری ایئر لائنوں میں کام کرتے تھے ان کو بھی کہیں نہ کہیں اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا. کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ نے پی آئی اے کا اسپیسیفک سوال کیا، میں اس کا ایک اسپیسیفک جواب دیتا ہوں، لیکن اس کی ایک لارجر پکچر بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ارشد ملک ہوں یا ان سے پہلے ایئر فورس سے آنے والے دیگر سربراہان ہوں اس ادارے کے، یا اس ادارے سے دیگر اداروں میں جانے والے سربراہان ہوں، ایٹیچیوڈ سب کا تقریباً ایک جیسا ہے کہ ہم اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہم پر اپلائی نہیں ہوتی جیسی سویلینز پر ہو سکتی ہے. اور یہ انفارچونیٹ ہے. پرابلم جو اس وقت ہے پاکستانی اداروں کا، جو قومیائے گئے ادارے ہیں یا اسٹیٹ کے ادارے ہیں، چاہے وہ پی آئی اے ہو یا اسٹیل مل ہو، یہ پرابلم جو ہے یہ اتنا کمپلیکس ہو چکا ہے اور اتنی اس کی جہتیں بن چکی ہیں کہ یہ کسی بھی ایک حکومت کے یا کسی بھی ایک شخص کے بس کی بات نہیں رہی ان کو ٹھیک کرنا. زیادہ تر جو یہ ادارے ہیں یہ خسارے میں ہیں. زیادہ تر جو یہ ادارے ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ سیاست گھسی ہوئی ہے. آپ چاہے پیپلز پارٹی کو الزام دیں یا مسلم لیگ نون کو الزام دیں کہ انہوں نے ان میں بھرتیاں کی، جن میں کسی حد تک حقیقت بھی ہے کہ یہ بھرتیاں اکثر میرٹ پر نہیں کی گئیں. اپنے جو سیاسی فالوورز تھے ان کو فائدہ پہنچایا گیا اس کے ذریعے، اس میں پیسے پمپ کیے گئے. جو سابقہ حکومتوں کے کرونیز تھے انہوں نے اس میں سے مال بنایا، اور اب یہ اس حد تک پہنچ گیا ہے معاملہ کہ یہ سارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یہ جونک کی طرح حکومت کی جان کو چپکے ہوئے ہیں. یہ پیسہ بھی ان میں ضائع ہو رہا ہے، منافع بھی نہیں بنا رہے، ہر سال نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود
اب اس وقت اگر آپ دیکھیں جب مسلم لیگ نون کی حکومت نے پچھلے دور میں پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تو پی ٹی آئی نے اس کا مخالفت کی. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اصفہانی ہینگر کو بیچنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اب کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں. تو یہ تمام جماعتیں جب تک اپنے سیاسی مفادات سے آگے نہیں بڑھیں گی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. میرے ذاتی خیال میں تو ان کو پرائیویٹائز کرنے, ان سے جان چھڑانے اور آگے بڑھنے کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی دور رس حل نہیں ہے. بالکل, میں بھی ویسے اس پہ بہت پہلے سے تھا کہ جب جنرل مشرف جو ہیں پی آئی اے اور اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کر رہے تھے تو میں فیور میں تھا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر جو لیکن ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پائلٹ ہیں وہ پورے کے پورے بغیر کسی مجھے نہیں پتا تھا اتنی انفارمیشن, کیونکہ میں پچھلے 1 مہینے سے اس پہ کافی ریسرچ کر رہا ہوں, تو وہ بغیر امتحان دیے ابھی ان سے زبردستی کوئی ایگزام لیا گیا تو وہ مجھے بتا رہے سارے کے سارے ایئر فورس کے پائلٹ فیل ہو گئے اس میں, اور کہنے لگے کہ 3 سے 4 ہزار ان کی ایکسپیرینس ہوتا ہے, جبکہ جو پی آئی اے کے اوریجنل وہ ہیں ان کی 18 ہزار ان کے جو مائلیج ہوتے ہیں, جو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک وہ ہے کہ آپ اگر نیچے اس پہ جو ہے وہ 20 ہزار لوگوں کے یا 10 ہزار کے امپلائی رکھ لیں, لیکن ٹاپ لیول پہ جو ہیں جن کو 8 لاکھ کی تنخواہ, اور ایئر مارشل صاحب نے تو اپنی 20 لاکھ تنخواہ لے لی ہے, 8 لاکھ تھی ان کی, تو وہ زیادہ افیکٹ نہیں پڑتا. نہیں, یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب میں کیونکہ اس معاملے کی ایکسپرٹیز مجھے نہیں ہے, اس لیے میں یہ جواب نہیں دے سکتا کہ کمرشل پائلٹ کا لائسنس حاصل کرنے والوں کے پاس کس طرح کی جو ایکیڈیمک نالج ہے یا پروفیشنل نالج ہے وہ ہوتی ہے جس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اور جو ایئر فورس کے پائلٹس ہیں ان کے نالج میں کتنا فرق ہوتا ہے اور دونوں کے ایگزام میں کتنا فرق ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ چند حلقوں میں نے بھی سنی ہے کہ ایئر مارشل صاحب جو ہیں وہ ایئر فورس کے پائلٹس کو انڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ممکن ہے کہ یہ جو پی آئی اے کی یونین ہے یا پائلٹس کی یونین ہے یہ بات ان کی طرف سے پھیلائی گئی ہو, لیکن جب بھی اس قسم کی کوئی نہ کوئی گفتگو ہو رہی ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ ادارے کے سربراہ کے طور پر ان پر لازم ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کریں اور میڈیا میں آئیں اور ان سوالوں کے جواب دیں جو اٹھ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے یا سو کالڈ ریفارم کی بھی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کیا گیا تو ابھی تک ہمیں جو عرب امارات کی گورنمنٹ ہے ان سے وہ پیسے ہی نہیں ملے. $400 ملین مشرف کے دور سے وہ معاملہ لٹکا ہوا آ رہا ہے. جب ہماری حکومتیں بینک پرائیویٹائز کرتی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی اس قسم کے الزامات لگتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے کسی نہ کسی فیورٹ کو جو ہے وہ بینک اس سے کم قیمت پر دے دیے جو ان کی قیمت بنتی تھی. سو یہ تمام وہ ٹرانسپیرنسی کے مسائل ہیں اور ہمارے ملک میں جس قسم کی ڈس فنکشنالٹی ہے اس کے مسائل ہیں جن کا ایونچوئل نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ اویس سلیم صاحب. آج ہم نے کافی موضوع کور کیے اور ہماری کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ جتنی باتیں ہمیں پتہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سچ ہے اور ہم اپنے تجزیے میں اس کو شامل کرتے ہیں. آپ بالکل آپ کو اچھا لگے یا برا لگے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اویس سلیم صاحب بہت بہت شکریہ, اور ناظرین اگلے ہفتے تک کے لیے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington.